वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्या दो काम एक साथ होते, क्या बोलो। एक बात तो ये हो रही, कारगुजारी में बहुत से साथी बात कर रहे हैं और हमारा सारा काम फिक्रों का है और साथी अलग अलग बैठ रहे हैं और कारगुजारी वाले साथी को यहाँ बिठा रहे हैं और हमारे साथी जो पूरे कारगुजारी की जान है वो नीचे बैठे हुए हैं, जिससे मजमे को देख रहे थे कि मजमा कारगुजारी सुन रहा नहीं सुन रहा है। वो तो बैठे उधर चार बैठ गए, इधर चार बैठ गए, बातें कर रहे हैं और आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। ये कारगुजारी तो एक पूरी फिक्रों की है और सारा मसला फिक्रों का है। चाहे समझ में आए ना आए, कान लगाकर फिक्र के साथ आदमी जमकर सुने कारगुजारी को। तो वही सिलसिले के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माफ फरमाए। कारगुजारी तो दोस्तों हमारी काम की बुनियादों में से है, इसलिए फरमाते फिक्र के साथ बैठो पूरे साथी, ताकि अल्लाह को प्यार आ जाए, अल्लाह हमारी पूरी उम्मत के हिदायत के फैसले फरमा दें। आइंदा मशवरे में जरा ख्याल रखियो कि पूरे साथियों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद लुक़मा देकर करीब करते रहियो। भाई देखो अभी ये हल्के की कारगुजारी, माशाल्लाह सुनो, देखो माशाल्लाह एक महीने में क्या मेहनत हुई, जरा सुनो भाई, बोलिए, समझे नहीं, वरना फिर आपके बहाना मशवरे में बेफिक्री तारी हो जाएगी। फिर तो हल्के लगेंगे, उन्हों बात कर रहे हैं, इन्हों बात कर रहे हैं, इन्हों बात कर रहे हैं, समझे नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे बड़े फरमा रहे हैं काम को रस्मियत से बचाओ, और जहां काम में रस्मियत आ जाएगी तो फिर काम खत्म हो जाएगा। पहले रस्मियत आती है, उसके बाद फिर काम खत्म हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हमारा माना मशवरा फिक्रों वाला, मेहनत वाला, फिक्र वाला और सारे साथी जम जावे, और जिनकी दावत हम दूसरों को देते हैं ना कि साहब मिल के बैठो, साहबा कैसे बैठते थे, अब हमारी बारी है, अल्लाह देख रहा है मैं कैसा बैठ रहा हूं जी। जहां सबको बोल रहा हूं कि साहबा ऐसे बैठते थे, चादर डाले तो झोलने पड़ता था, भाई हम सब मजमे की फजीलत बोलने वाले हैं, मजमा कैसा बैठना, और हमारे बैठने की बारी आए, बैनहुम बैन अल्लाह, मुझे देख रहा अल्लाह कि मैं कैसा बैठता हूं जी। तो दोस्तों बुजुर्गों, इस सिलसिले के अंदर में आप हजरात से दरखास्त है कि हम सारे के सारे पूरी फिक्रों के साथ इकट्ठा हो जाए। ये मजमा पुरानों का है जी, काम को लेके चलने वाला मजमा है और सारे साथी ऐसे जिनको मजमा देखता है। इसके लिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमा दे। अपने बड़ों के सामने अब रखना है मशवरे के बाद, ये मशवरे के लिए इतना वक्त काफी नहीं है, 2 घंटे तो खालिस 20 हल्कों की कारगुजारी के लिए होना है, कम से कम 2 घंटे भी आप बोले तो एक हल्के को 10 मिनट, एक हल्के को, क्योंकि कारगुजारी सतह के बढ़ाने के लिए है। जो सतह सुनो उसको आगे की सतह बताओ, वरना बोलेंगे कि सबक दे दिए, सही है हमारा सबक। मौलाना साहब फरमाते हैं सबक सुनाने के बाद आगे का सबक लाजिम है, नहीं दोगे तो हर पे आकर समझेंगे जो कर रहे हैं हम बराबर कर रहे हैं। इसलिए कारगुजारी सुनकर आगे की सतह देनी है, ताकि यहां से फिर वो आगे के काम को लेकर जावे। तो उसके लिए तो लुक़मे की जरूरत ही पड़ेगी। वही 4 महीने की बात पर उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर क्या कहना है, तालीम पर क्या कहना है, 2.5 घंटे पे क्या कहना है, ये सारी चीजें कारगुजारी में होगी। तो उसके लिए समझे नहीं, उसके लिए तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो खालिस मशवरे के लिए चाहिए, जिसमें यकसुई से कारगुजारी सुनी जावे और आगे की सतह बताई जाए। लाजिम है, जिस कारगुजारी में आगे की सतह नहीं तो वो कारगुजारी नहीं है। हर हल्का फिक्र लेकर जाए कि अब जो काम करे थे, जैसे करना था नहीं करे, अब करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना साहब फरमाते हैं कि देखो कारगुजारी के जरिए से एहसास का पैदा हो जाना है, कुर्बानियों का बढ़ना है। अगर हिसाब किताब नहीं होगा तो सब बेफिक्र हो जाएंगे। जो ताजिर अपनी दुकान का हिसाब नहीं करता और अपने घर का हिसाब नहीं करता तो दुकान वाले, घर वाले सब गाफिल हो जाते हैं। कौन पूछने वाला है? अरे बोलो भाई, सही है नहीं बोलो। हाँ, तो इसलिए कारगुजारी क्या है, फिक्र के पैदा करने के लिए है। इसलिए मौलाना जुबैर साहब फरमाते थे एक कारगुजारी यहां सुना रहे हो और एक कारगुजारी तुम्हारी क़ियामत के दिन होगी अल्लाह के सामने, और जिसकी कारगुजारी अल्लाह को पसंद आ जाएगी उसका बेड़ा पार हो जाएगा।
تو اس کے لیے دوستو بزرگوں کارگزاری جو ہے وہ فکروں کے بڑھانے کے لیے ہے. جو سبق سناؤ تو لازم ہے اس کو آگے کا سبق دے دو. خیر اب دیر ٹائم بھی نہیں ہے, چند باتیں. ایک علاقے کی کارگزاری آئی نظام الدین میں, انہوں نے بہت زبردست کام اپنے علاقے کے اندر میں کر رہے ہیں محلہ سے. کارگزاری وہ سمجھے کہ بڑے ہمارے ماشاءاللہ کارگزاری کو بہت خوش ہوں گے. کارگزاری شروع کی انہوں نے اور یوں کہا ہمارے یہاں مسجدوں میں سے ایک مسجد سے 22 جماعتیں سہروزہ جا رہی ہے. بولو کیا جا رہی ہے؟ ایک مسجد سے 22 جماعتیں سہروزہ جا رہی ہے. بڑوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ, کارگزاری تم صحیح نہیں سنا رہے. پہلے یہ بتاؤ جس مسجد کے اندر سے 22 جماعتیں سہروزہ جا رہی ہے اس مسجد کے اطراف کے مکانات کتنے ہیں؟ بولو. دونوں کا 500 مکانات ہے. کتنے؟ 500 مکانات ہے. فرمایا ہر گھر میں 3 بالغ مرد دیا جائے تو کتنے ہو گئے؟ 1500 ہو گئے. اب یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس میں صرف جماعت کے احباب کو سہروزہ میں جانا ہے یا پورے ایمان والوں کو سہروزہ میں نکالنا چاہیے؟ سوال کیا. بولو بھائی, ارے بولو. پورے ایمان والوں کو. تو فرمایا 10 آدمی کی ایک جماعت, تل کا عشرۃ الکاملہ. تمہارے پاس پورے کتنے ہیں؟ 1500 ہے. سمجھے جی؟ تو 1500 10 کی ایک جماعت بول تو کتنی جماعتیں نکلنا؟ 150. کارگزاری کا اصل طریقہ یہ ہے, یوں کہو کہ ہماری آبادی کے حساب سے 150 جماعتیں سہروزہ نکلتی ہے, اس میں سے صرف 22 جماعتیں نکل رہی ہے. اس کا نام کارگزاری ہے. جو کر رہے ہیں وہ مطمئن نہ ہو. جو صفحے دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر خوش مت ہو. جو صفحے باہر خالی ہے اس کو دیکھو. تو جو کام کرتے کرتے اس سطح پہ پہنچ گئے کہ ان کی مسجد سے 22 جماعتیں جا رہی ہے, بڑے ان کو آگے کا کام بتا رہے ہیں. اس کا نام کارگزاری ہے. ایک ضلع نے کہا ہمارے پاس 12,000 مکانوں میں تعلیم ہو رہی ہے. مہاراشٹر کی کارگزاری, میں خود موجود تھا اس میں. 12,000 مکانات پہ تعلیم ہو رہی ہے. بڑوں نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ, پہلے یہ بتاؤ تمہارے ضلع کے اندر میں پورے مکانات کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 30,000 مکانات ہے. اب یوں کہو پورے مکانات 30,000 ہے, اس پہ سے صرف 12,000 مکانوں میں تعلیم ہو رہی ہے. 18,000 مکانات کا میدان خالی ہے. میں بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا نام کارگزاری ہے. میں 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں. ہماری کارگزاری سبق کے بعد آگے کا سبق بتایا جائے گا. جس کارگزاری میں آگے کا سبق نہیں پھر آدمی مطمئن ہو جائیں گے. اس نے فرمایا کہ جو صفحے خالی ہے اس کو دیکھو اور جو صفحے اندر ہے اس کو دیکھ کر خوش مت ہو. کام کتنا باقی ہے اس کو دیکھو. بڑے فرمایا گھوڑے کی چال چلو. گھوڑا ادھر ادھر نہیں دیکھتا, آگے دیکھتا راستہ کتنا باقی ہے. ہاتھی کی چال مت چلو, 2 قدم چل کے پیچھے دیکھتے رہتا کتنا کام ہوا, کتنا راستہ طے کر دیا. جی اس کے لیے دوستو بزرگوں کارگزاری میں آپ حضرات میں سب سے پہلے محتاج ہوں. کارگزاری فکروں والی ہونی چاہیے, سارے جم جانا چاہیے. جو ہلکا کارگزاری سنا رہا وہ سب کو سنے آنا چاہیے پورے, تاکہ سنے. ایسا نہیں کہ جس کی باری آئی انہیں سنا رہا ہے اور اس کے بعد میں پھر بے فکر ہوا. نہیں, بے فکری نہیں, ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں. ہم ہلکے کے نہیں, مسجد کے نہیں, سارے عالم کے ہیں. اس میں ساری کارگزاری ہمارے ذمہ ہے سننا, تاکہ کام کی سطح معلوم ہو ہمارے پاس میں کہ ہمارے پاس حلقوں کے اندر کام کی کیا سطح ہے. اور ساری فکروں پر اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی. اس کے لیے ماہانہ مشورہ فکروں والا بناؤ, محنتوں والا بناؤ کہ پورے حلقے 1 مہینے کی کو لے کر رہے ہو اور مہینے بھر کی محنت سنا رہے ہو اور آگے 1 تک کیسے محنت کرنا ہے اس کو سن کر جا رہے ہو. بہت اہم مسئلہ ہے. اس لیے کارگزاری کے اندر دوستو بزرگوں سبق کے بعد آگے کا سبق دو. ضروری ہے, کارگزاری میں نہیں دو گے تو مطمئن ہو جائیں گے ماشاءاللہ. تو کام جس سطح پہ پڑ رہا ہے دوستو بزرگوں اس میں ہمارے بڑے آگے کی سطح بتا رہے ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. ہمارے ماہانہ مشورے کے اندر درمیان میں ہمارے مشورہ لینے والے ساتھیوں کو دیکھے کہ ہمارا عملہ فکروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, نہیں کسی اور طرف متوجہ ہے. درمیان میں کہیے سنو بھائی
سنو بچوں کی کارگزاری سنو، ماشاءاللہ دیکھو وہ کیا بول رہے ہمارے بھائی، کیسی محنتیں ہو رہی ان کے حلقے کے اندر میں، تاکہ مجمع متوجہ رہے، اور درمیان کے اندر میں ان کو آگے کی سطح بتاتے رہو، تاکہ یہاں سے اٹھے تو آگے کی فکریں لے کر جاوے، آگے کی سطح لے کے جاوے۔ مفتی زین العابدین صاحب، وہ گھڑی صحیح ہے سامنے کی؟ اچھا، بڑوں نے 9:15 کہا ہے، آدھا گھنٹہ ہے، اللہ برکت عطا فرماوے۔ جی، مفتی زین العابدین صاحب نے فرمایا پرانوں میں بہت سال پہلے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کام کی ہدایت دیتے، ہم غور سے سنتے۔ مفتی صاحب بات پہ گئے، معلوم ہے نا آپ کو، مفتی زین العابدین صاحب یہی کے ہے، ہندوستان کے، مشورے سے ہجرت کیے وہ پڑوس کے اندر میں، تو غور سے سنتے ہم، اور جا کر جیسے فرمایا ویسی کرتے۔ بقول صاحب صاحب کے کارگزاری سمجھے نہیں، اصل کارگزاری اطاعت کی ہے، اعداد و شمار وہ ذیلی چیز ہے، اعداد و شمار ذیلی چیز ہے، کارگزاری اصل میں اطاعت کی ہے، جو تم سے کہا گیا تھا وہ کر کر آئے نہیں آئے، کارگزاری اطاعت کی ہے، سمجھے نہیں؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، تو ہم غور سے سنتے بات کو، اور اس کے بعد میں کام کر کر مدت کے بعد آتے، نظام الدین کو آنے کے بعد میں کارگزاری سناتے، بالکل ایسی کارگزاری جیسے حضرت نے ہدایت دی تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری سن کر یوں فرمایا، مفتی صاحب کام وہ ہے جو ہم تم سے کہے، جیسے ہم تم سے کہے ویسے کرو۔ اب اس کے بعد پھر آگے کا کام سنایا، غور سے ہم سن کر دوبارہ پھر گئے، اور ایسی محنت کی دوسرے مرتبے بھی جیسے حضرت نے ہدایت دی تھی۔ واپس آئے، کارگزاری کا وقت آیا، ساری کارگزاری سنائی، سن کر حضرت نے فرمایا مفتی صاحب کام وہ ہے جو ہم تم سے کہے، ایسے کرو جیسے ہم تم سے کہہ رہے۔ تیسری مرتبہ پھر کام کی کارگزاری آگے کی سطح بتائی، اور تیسری مرتبہ پھر سن کر گئے، جا کر پھر آئے، اور تیسری مرتبہ کارگزاری ایسی سنائی جیسے حضرت نے کہا تھا۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کام ایسے کرو جیسے ہم تم سے کہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا حضرت ہر وقت ایسے ہی کام کر کر آ رہے تھے جیسے آپ ہدایت دے رہے تھے۔ فرمایا تم ہر وقت ایسے ہی کام کر کر آ رہے تھے جیسے ہم تم کو ہدایت دے رہے تھے، اگر آگے کا کام نہیں بتاتے اس وقت میں کام کی جو سطح تمہارے پاس میں ہے وہ سطح نہیں رہتی، وہ سطح۔ اس لیے جب آؤ گے 1 مہینے کے بعد یہاں سبق لے کر تو آگے کا سبق دیا جائے گا، تب کہیں جا کے کام بڑھے گا۔ اگر سبق آگے کا نہیں ملا تو پھر مطمئن ہو جائیں گے لوگ۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اصل جو کارگزاری ہے وہ اطاعت کی ہے، کہ جو تم سے کہا گیا وہ کر کر آئی نہیں بتاؤ، اور پھر آگے کا سبق سنو۔ اور مولانا صاحب فرما رہے باتیں چھوڑو، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ کام ایسا نہیں تھا، پہلے یہ ایسا نہیں تھا، اب کہیں کو ہو رہا، پہلے نماز میں بولنا جائز تھا اب ناجائز کیوں ہو گیا؟ یہ مولانا کے الفاظ ہے، پہلے نماز میں بولنا ٹھیک ہے تو اس کا جواب دینا سب جائز تھا، اب ناجائز کیوں ہو گیا؟ ہے ہی نہیں۔ تو لازم ہے جب تم آ کر سبق سناؤ گے گزشتہ کا تو تمہیں آگے کا نیا سبق دیا جائے گا تاکہ کام کی سطح بڑھے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مشوروں کو فکروں والا محنت والا بنا دے۔ 1 مہینے کا جوہر دکھا رہے ہو حلقے والے کہ مہینے بھر محنت کیے، گھر گھر گئے، ہر فرد سے ملے، نبیوں والی نقل کرے، راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرے، اور 1 مہینہ تھک کر آئے ہیں مشورے میں اپنی پوری 1 مہینے کی محنت سنانے کے لیے۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں کام مقصود نہیں ہے، کام کی مشقت مقصود ہے۔ کام تو اللہ کریں گے لیکن کام کے لیے مشقت ہے۔ محسوس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جب کارگزاری ہوتی تھی، ایک جماعت نے کارگزاری سنائی، بڑی زوروں کی کارگزاری،
ہماری جماعت چلی، دیہاتوں میں گشتیں کری، مسجدیں بھر گئے، تشکیلیں کری، جماعتیں نکالی، جہاں گئے وہاں سے جماعتیں نکالے، دھوم دھوم کارگزاری سنا دی۔ دوسری جماعت کی باری آئی، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو کچھ کام کیا ہی نہیں۔ کیا کہا؟ ہم نے تو کچھ کام کیا ہی نہیں۔ فرمایا سنو کارگزاری۔ انہوں نے کہا حضرت جہاں جاتے ہم کو ہکال دیتے، گشت کرتے کوئی بات سنتا نہیں، اور پھر مسجد میں کوئی بیٹھتا نہیں، ہر جگہ دھکے دے دیے گئے، کوئی ہماری بات سنا ہی نہیں، حضرت ہم نے تو کام کیا نہیں۔ مولانا فرمایا یہ جماعت نے کام کیا، کام مقصود نہیں ہے، کام کی مشقت مقصود ہے۔ ہمارے بس پہ تھکنا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ پہ ہے، اور ہم تھکے ہی نہیں تو ہدایت آتی نہیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ قربانی ہدایت پر آتی ہے، قربانی کے اوپر ہدایت آتی ہے۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں، ہم ایک مہینے تک تھک رہے ہوں، سارے ساتھی گشتوں کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، اور راتوں میں اللہ سے مانگ رہے ہوں، اور ایک مہینے کی محنت کو لے کر یہاں آ رہے ہوں۔ مہینے بھر کی محنتوں کو جمع کرنے کا نام بہانہ مشورہ ہے۔ اگر یہ سارا مجمع محنتوں کے ساتھ جمع ہو رہا ہے تو پھر اس سے ہدایت آئے گی فرمایا۔ اگر ہمارا مجمع بغیر محنت کے جمع ہو رہا ہے تو ایک رسم ہے فرمایا۔ اس لیے کام پوری امت کا ہے، چند افراد کا نہیں ہے۔ میاں جی معراج صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر میں ایک آدمی اگر کما لے تو 10 کا گزارا ہو جاتا ہے، 10 آدمی کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن دین کے اندر میں ہر ایک آدمی جب تک کہ محنت نہیں کرتا اس کی نجات ہو ہی نہیں سک پایا کہ گھر میں ایک آدمی دین پہ چل جائے پورے گھر کو نجات مل جائے نہ۔ اس سے چند افراد محنت کر رہے، سمجھے نہیں، اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے 500 آدمی دیوار بنا رہے ہیں اور 1000 آدمی مل کر دیوار توڑ رہے ہیں، بولو دیوار بڑھے گی یا ٹوٹے گی؟ ٹوٹے گی۔ اس لیے چند افراد سے باطل نہیں ٹوٹے گا، پوری امت کھڑا کرو۔ جب پوری امت کھڑی ہو جائے گی تو اللہ باطل کو توڑے گا۔ تو باطل ختم ہونے کے لیے امت کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے سارے ایمان والوں کو کھڑا کرو اس کام کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، حلقے میں پورے ساتھی دوڑ لگا رہے ہو، نہ کہ چند ساتھی۔ اس لیے کہ دوستو بزرگوں، مولانا ابراہیم صاحب دیولا فرماتے دین میں چال بازی نہیں چلتی۔ سیاست میں چال بازی سے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، سیاست میں چال بازی سے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، دین میں بازی سے آدمی نیچے گر جاتا ہے۔ جی گشتوں سے بچ گئے، روز کی ملاقات سے بچ گئے، سیروزہ سے بچ گئے، چلے سے بچ گئے، جی پھر لوگوں کے اندر میں ماشاءاللہ بیٹھنا برابر ہے، سب برابر ہے، یہ چالو کرنی ہے، یہ تو اپنے آپ کو گرانا ہے، کیونکہ اللہ کو دکھانا ہے، بینہم بین اللہ۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے پاس میں ایک علاقوں کے لوگوں کو لے کر آئے مولانا احمد لار صاحب ساؤتھ افریقہ سے، اور مسافہ کرا کر کہا حضرت جی یہ ساؤتھ افریقہ میں بڑی محنتیں کر رہے ہیں، ہر سال 4 مہینے جاتے ہیں، ملکوں کے سفر کرتے ہیں، تقاضے کئی پورے کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سب سن کے فرمایا مرنے کے بعد پتا چل جائے گا کون کتنا کام کیا تھا، کام اللہ کو دکھانا ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، سارے احباب کو تھکنا ہے کام کے اندر، تب آئے گی ہدایت۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے سارے حلقے محنتوں کے ساتھ جمع ہو رہے ہوں اور اپنی محنت کو سنا رہے ہوں اور آگے کی محنت لے کر جا رہے ہوں، اس کا نام مشورہ ہے، اس کا نام کارگزاری ہے۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب مل کے طے کریں، ہمارے معنی مشورے کو محنت کا، فکروں کا بنائیں گے انشاءاللہ، اور فکر کے ساتھ جمع ہوں گے، اور کارگزاری ایک وقت کے ساتھ ہوگی، سمجھے نہیں کہ کم سے کم 2-2.5 گھنٹے ہمارے 20 حلقوں کی کارگزاری کے لیے ہونا ہے، اور جو انہوں سنا اس کے آگے کی بات ان سے کہنی ہے تاکہ ان کے کام کی سطح بڑھ جاوے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، کریں گے تو انشاءاللہ۔ اچھا دوستو بزرگوں، 2 باتیں اس وقت پہ آپ حضرات سے کرنے کی ہے۔ ایک بات یہ عرض کرنے کی ہے
کہ مردوں سے زیادہ فکر عورتوں کی کرو. مولانا صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں مردوں سے زیادہ فکر عورتوں کی کرو. جس طبقے کو تم اپنی محنت سے نظر انداز کر رہے ہو باطل اسی طبقے کو اپنا اہلکار بنا رہا ہے. مردوں کے لیے تو جمعے میں تاخیرات کے عنوان پر کانوں میں کچھ نہ کچھ بات دین کی پڑ جاتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے وہ بھی نہیں ہے فرمایا. برسوں ہو جا رہے ان کے کان میں دین کی بات نہیں. اب بھی ہمارے بہت سے دیہات ایسے ہیں جہاں عورتیں نماز نہیں پڑھی ابھی تک. اس کے لیے دوستو بزرگوں یہ بات بہت اہم ہے، اور جس چیز کو اپنے بڑے فرما رہے ہم کام کرنے والے اس کو لے. اور یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہے. عورت دیندار ہو گئی تو پورا گھر دیندار ہو جائے گا فرمایا. ہماری دینداری پر ہمارا دین گھر کی دہلیز تک فرمایا اندر بھی آئے گا، اور گھر میں دین اس وقت زندہ ہوگا جبکہ گھر کی عورت دیندار بن جائے گی. اس میں فرمایا جن نبیوں سے اللہ نے بہت کام لیا اس کے اندر میں ایک وجہ یہ بتائی کہ ان کی عورتوں نے ساتھ دیا فرمایا. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں مذکورات کے سلسلے کے اندر میں فکر کرنا، عورتوں میں دین آنے کے لیے پوری عورتوں میں دین زندہ ہو جائے، ساری عورتیں دیندار بن جائے، اس کے لیے محنت کے کیا راستے ہیں؟ تمہیں راستے اگر نہ معلوم ہو تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ کیوں بھائی؟ ہاں جی، کہ کیسے پوری عورتوں میں دین زندہ ہوگا؟ اس کے لیے محنت کا راستہ کیا ہے؟ باتیں بہت ہے اس کے اندر میں، وقت نہیں ہے، ورنہ 2 گھنٹے تو صرف مذکورات کی محنت کے لیے چاہیے. عورتوں میں دین زندہ ہونے کی راستے کیا ہے جو بڑے بتا رہے. بات بڑوں کی کرو. امیر محترم ہمارے فرماتے تھے پرانوں میں جو کچھ بولتا ہوں بڑوں کی برا ہوں، اپنی نہیں بولتا، اور اس نیت سے بولتا ہوں کہ میں تو عمل کرا نہیں، اور تمہارے سامنے اس لیے بولتا ہوں کہ تم عمل کر لو تو تمہاری وجہ سے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. اس لیے جہاں تک ہو سکے بڑوں کی بات بولو. اس پہ کام کی حفاظت ہے، ہماری حفاظت ہے. تو اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں عورتوں کے اندر میں دین آنے کے جو راستے سے محنت بڑا ہمارے فرما رہے ہیں، اس میں 2 باتیں اس وقت میں عرض کر دوں میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں. ایک بات یہ ہے سارے کام کرنے والے ساتھی اپنے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے 6 نمبر کے مذاکرے کے ذریعے سے پوری عورتوں کو داعی بناؤ. اس وقت ہمارے بڑوں کی منشا ہے. بیوی کو، ماں کو، بچیوں کو بولنے والا بناؤ، تعلیم کرنے والا بناؤ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دور دعوت ہے، چاروں طرف باطل کی دعوت چل رہی ہے. اگر تم اپنے گھر کے افراد کو داعی نہیں بناؤ گے تو پھر یہ مدعو ہو جائیں گے. اس کے لیے تعلیم کے ذریعے سے 6 نمبر کے مذاکرے کے ذریعے سے بیوی کو، ماں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو تعلیم والا بناؤ. 6 نمبر کا مذاکرہ حدیثوں سے کرنے والا بناؤ، دعوت دینے والا بناؤ. بہت اہم مسئلہ ہے. ان کمبختوں کو، عیسائیوں کو دیکھو، یہ بچوں کو سب کو داعی بنا رہے ہیں، اور یہ سب گھس کر محنت کر دعوت دے رہے ہیں. تو اس کے لیے دوستوں بزرگوں ہمارے گھر کے اندر میں بیوی، ماں، بچیاں سب تعلیم کرنے والی. تعلیم کیسے کرنا جانتی ہے، 6 نمبر کا مذاکرہ کرنا جانتی ہے. اس لیے مشورے میں طے کرو. بڑے فرما رہے ہیں کہ تعلیم کس کی ہوگی، 6 صفات کا مذاکرہ کس کا ہوگا. 2 مشورے سب کے گھر میں ہونا ہے. سمجھے نہیں؟ یہ بات برسوں سے بول رہے ہمارے بڑے. انشاءاللہ سب کے گھر میں ہوگی. میں یہ نہیں پوچھتا کس کے گھر میں ہو رہی ہے، سب کے گھر میں ہوگی مشورہ. ڈیلی روزانہ مشورہ ہوگا. کل تعلیم کس کی تھی، آج کس کی ہوگی.
کل 6 صفات کا مذاکرہ کس کا تھا، آج کس کا ہوگا؟ جو بڑے کام فرما رہے وہ کرو. یہ سب ساتھیوں کے ذمے ہے کہ تمہارے گھر میں مشورہ لازم ہے اور یہ 2 چیزیں طے ہونا لازم ہے. اس کے لیے اپنے گھر میں تعلیم کرنے والے 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والے بناؤ. دوسرا مسئلہ ہمارے بڑے فرماتے وہ یہ، ہر جگہ پر یہ مسئلہ آ رہا ہے، ہمارے پاس تعلیم کرنے والی بہنیں نہیں ہیں، 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والی بھی ہے، اس لیے اجتماعی تعلیمیں ہمارے پاس سے شروع نہیں کر رہے. ہمارے بڑے فرماتے بات غلط ہے. اگر کسی مسجد کے اندر میں 10 ساتھی حرکت والے، بولو 10 صدوی حرکت، تم ٹھہرو جی، تم مت بولو، ہم مجمع سے بولنے لگا رہے، تم مجھے کیا مجمع، ہمیں تو مجمع چاہیے. یہ 10 صدوی ہے، بولو کتنے ہیں؟ ہر گھر میں ہر ساتھی کے اندر 3 عورتیں ہیں، ماں، بیٹیا یا بیوی، 2 بچیاں، 3 ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ ارے بولتے رہو، 30 ہو گئے. اگر یہ 10 ساتھی جو اپنے بڑے بول رہے اپنے گھر کی عورت کو تعلیم سکھاؤ، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ہر باپ سے ترک لگا کے پڑھنا، حدیث کو 2 مرتبے 3 مرتبے پڑھنا، بیٹھنے والوں کو متوجہ کرتے ہوئے تعلیم کرنا، تعلیم شروع کرتے ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگنا، فکر کے ساتھ تعلیم کرنا، یہ سکھاؤ. تعلیم کوئی پہاڑ ہے کیا کہ اس کے کوئی مخصوص عورتیں ہیں وہی تعلیم کر سکتی ہے؟ بیٹھ کر عملی طور پر دیکھو، ماشاءاللہ یہ ہے وہ تعلیم فرق، ایسا تعلیم کرنا چاہیے. 6 نمبر کا مذاکرہ جس کو طے کرو، بچی کو طے کرو. وہاں ساتھ ساتھ فرماتے بیٹی زینب کو طے کیا، 6 نمبر. زینب فکر مند ہو گئی. اب فرمایا کہ کیا کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کر رہی ہے، دعا سمجھے نہیں، اور پھر اس کے بعد منتخب کا مطالعہ کر رہی ہے، جس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں لکھی ہے 6 نمبر پر جی. مطالعہ کر کر دعا کر کر فکر کے ساتھ میں جب نمبر آیا بیٹھے گی، اللہ اس کے سینے کو کھولے گا. تو تمہارے گھر کے اندر میں 3 عورتوں کو تم نے تعلیم والا 6 صفات کا مذاکرہ والا بنا دیا، تو تمہارے 10 ساتھی ایسا کام کرے تو تمہاری مسجد کے اطراف میں کتنی عورتیں تعلیم والی 6 صفات والی ہو جائے گی؟ بولو 30 عورتیں ایک مسجد کے اطراف میں ہے تو کتنے اجتماعی تعلیموں کو سنبھال سکے گی؟ ارے بولو نا بھائی. ہمارے بڑے فرمانے ارے سارے عورتوں کے اندر میں دین زندہ ہونے کے لیے، ہر عورت کی چنگاری کو بھڑکانے کے لیے کہ اس کے اندر میں تعلیم کی فکر پیدا ہو جائے، گھر میں نمازیں زندہ کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، اپنے شوہر بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی فکر پیدا ہو جائے، یہ چنگاری بھڑکتی ہے اجتماعی تعلیم کے اندر میں. یہ فکر کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے لیے فرمایا اجتماعی تعلیم کے دائرے سمجھے نہیں چھوٹے کرتے چلے جاؤ، چاروں طرف اجتماعی تعلیم شروع کر دو، تاکہ ہر گھر کی عورتوں کو ہر ہفتہ اپنے گھر سے نکل کر اجتماعی تعلیم کے اندر میں جڑ کر فکر پیدا کرنے کی اور اپنے اعمال کی آخرت کی فکر پیدا ہونے کے لیے ماحول مل جاوے. جیسے بڑے فرمانے نہیں، ہر ہفتہ ہمارے لیے گشت ہے، اجتماع ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی بڑے فرمانے ہر گھر کی عورتوں کے لیے تمہاری بستی میں ایسا ماحول بناؤ کہ وہ ہر ہفتہ اجتماعی تعلیم میں جڑ کر فکر لے کر جا رہی ہو کہ اب گھر جا کر تعلیم کروں گی، نمازیں زندہ کروں گی، قرآن زندہ کروں گی، تسبیح زندہ کروں گی، شوہر کو بھیجوں گی، بچوں کو بھیجوں گی. یہ ساری فکر دو ان کو عورتوں کو اجتماعی تعلیم کے اندر سے. وہاں ساتھ فرماتے کہ اجتماعی تعلیم کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری بستی میں کوئی گھر ایسا نہ رہے جس گھر کی عورتیں ساری کی ساری تمہاری اجتماعی تعلیم میں شریک نہ ہو رہی ہو. 300 مکانات ہے، 2 جگہ تعلیم ہو رہی ہے، یعنی 900 عورتیں ہیں. اگر ہر گھر میں 3 عورتیں بولے تو کب آئے گا نمبر پوری 900 عورتوں کے اجتماعی تعلیم میں جڑ کر فکر کے پیدا ہونے کا؟ اور اس کی وجہ ہم نے بنا رکھی ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو داعی بناتے نہیں، انہیں تعلیم کرنے والا 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والا نہیں بناتے. یہ مسئلہ نہیں ہے. اس سے سارے طے کرو اپنے گھر کے اندر میں تعلیم کے ذریعے سے پوری گھر کی عورتوں کو تعلیم والا 6 صفات کا مذاکرے والا بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟
دوسری بات ہمارے بڑے فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر تیسرے مہینے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکلو اللہ کے راستے کے اندر میں۔ مولانا سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے تم نکلے بغیر تمہاری زندگی میں دین نہیں آتا، ایسے جب تک کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے اس وقت تک ان کے اندر میں بھی دین نہیں آتا۔ بہت سے ساتھی ہے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، تقاضوں پہ پھرتے ہیں، ساری جگہ چراغیں لگا رہے، خود اپنے گھر میں چراغ نہیں ہے۔ تمہاری عورتیں دائی بنے گی جب تم ان کو لے کر پھرو گے۔ تمہاری عورتوں میں امت کا درد کب پیدا ہوگا؟ جب ان کو لے کر اللہ کے راستے میں ٹھوکریں کھانے لگاؤ گے۔ اس وقت تک کہ امت کا درد تمہاری عورتوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، دوسرے صوبوں کا کام بہت آگے بڑھ گیا ہے، مستورات کا کام دیہات کی سطح پہ۔ جی ہم احمد آباد میں گئے چلے میں تو مستورات نے بتایا کہ یہاں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو 6 ملکوں کا سفر کر لی، بولے کتنی، لندن جا کر آ گئی، ساؤتھ افریقہ جا کر آ گئی، انڈونیشیا جا کر آ گئی۔ اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں امت پر رحم کھانے کی ضرورت ہے۔ سالوں سے کام ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کی تعلیم کا حساب لگایا جاوے کہ صاحب 300 مکان میں 20 گھر میں، 30 گھر میں، 40 گھر میں، جی کتنے سال میں، 30 سال کی محنت میں، 40 سال کی محنت میں۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں تعلیم گھر گھر میں زندہ ہوتی ہے اجتماعی تعلیم کے ذریعے سے۔ اس کے لیے ساری مسجد کے اطراف پہ جال بچھا دو اور اس کے لیے اپنی مستورات کو تیار کرو تاکہ ساری جگہ پر ہماری مستورات تعلیم اور 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والی، سنبھالنے والی بن جاوے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں ضروری ہے۔ اس کے لیے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہے۔ مولانا داؤد صاحب فرماتے ہیں اگر تو اپنی عورت کو دائی بنایا تو تیری عورت سے ملنے والی 2 قسم کی عورتیں ہیں۔ بولو کتنی؟ ایک تو تیری رشتہ دار کی عورتیں ہیں جو تیری عورت سے ملے گی، اور ایک بستی کی عورتیں ہیں جو تیری عورت سے ملے گی۔ اگر تو نے اپنی عورت کو دائی بنایا سب کو دعوت دے گی، زندگی ختم ہونے والی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ کہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ گھر میں تعلیم شروع کرو خالہ جان، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، سب کو وہاں ڈال دیا دنیا کے اندر میں، کیا ملے گا؟ اس میں سے کچھ بچوں کو ڈالو اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے، عالم بناؤ، مفتی بناؤ۔ یہ تمہارا ذخیرہ ہے، تمہاری بیوی کی اور تمہاری عورت کی دعوت پر سینکڑوں عورتیں گھروں میں نماز زندہ کرے گی، تعلیم زندہ کرے گی، اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے ڈالے گی۔ اگر تم نے اپنی عورت کو دائی نہیں بنایا تو بستی کی عورتیں، رشتہ دار عورتیں ملے گی اور دونوں مل کر غیبت کر کے جدا ہوں گے۔ کیا کر کے جدا ہوں گے؟ غیبت کر کے، ارے کیا دکھ رہے نہیں، بہت دن سے نہیں دکھ رہی، کہاں ہے؟ پریشان ہو خالہ، ہے کیا پریشانی؟ وہی ہے ہماری ساس کی پریشانی، وہ ننن شیطان کو ایسی ہے۔ غیبت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اس کے لیے طے کرو کہ ہم اپنی عورتوں کو دائی بنائیں گے، ہاں، تاکہ وہ جتنے اس سے ملنے کے لیے آئے دعوت دینے والی بن جاوے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہاں گجرات والوں نے کہا، احمد آباد والوں نے ہمارے پاس پہ بہت سی جماعتیں مردوں کی عورتیں بنا رہی ہے۔ ارے بولو کون بنا رہی؟ تو میں بولا کیسے بنا رہے ذرا بولو بھائی۔ ہماری عورتیں اجتماعی تعلیم کے ذریعے سے عورتوں کا ذہن بنا کر باضابطہ سے پرچہ لا رہی ہے۔ دیکھو یہ سارے مرد، ان کی عورتیں اپنے مردوں سے بات کر لی، تیار ہو گئے، یہ سب 4 مہینے جانے کے لیے تیار ہے، اے لو پرچہ لو۔ اور دوستوں بزرگوں جو عورت تشکیل کرے وہ پکی یا کچی؟ بولو پکی ہے نہیں۔ زبردست بیان سن کر گیا جذبے کے ساتھ نام لکھا کر، گھر میں جاتے 5 منٹ کے اندر میں ختم کر دیتی ہے عورت ذہن کو، کہ اللہ نے اس پہ وہ صلاحیت رکھی ہے۔ اچھے اچھے عقل مندوں کی عقلوں کو اڑا دینے والی فرمایا عورت، خدا نے صلاحیت رکھی ہے اس کے اندر میں۔ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سمجھے نہیں، فرعون جیسا کٹر کافر عورت کی بات پہ پھسل گیا۔ کس کی بات پہ؟ ہاں
صندوق کھولا تو دیکھا بچہ ہے. کیا بولا فرعون؟ یہی میرا دشمن موسیٰ معلوم ہوتا ہے، مار دوں گا اسے. بیوی نے کہا پاگل ہو گیا، ہزاروں بچوں کو قتل کر چکے، کون موسیٰ تھا، ختم ہو گیا، ہمیں بچے بھی نہیں اس کو پال لیتے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے. فرعون جیسا کچر کافر پھسل گیا عورت کی بات پہ. ہاں محمد اللہ صاحب فرماتے تھے فرعون سب پہ حاوی، اس کی بیوی اس پہ حاوی. عورت کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتی ہے وہ سب اپنے مردوں سے کرا لیتی ہے، شوہر سے، باپ سے، بھائی سے. اگر عورت کو دیندار بنا دو گے پورے گھر میں دین لا کر ہی رہے گی. اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. فرمایا عورتوں میں ایک اور صلاحیت رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ بات بات پر روتی رہتی ہے، آنسو بہا دیتی ہے. فرمایا اگر تم اپنی عورت کو دیندار بنا دو گے اللہ کے سامنے رونے والی بن جائے گی. اس لیے صحابیات کے واقعات میں ملتا ہے وہ رات میں اتنا روتی تھی کہ ان کے دوپٹے بھیگ جاتے تھے. اس کے لیے دوستو بزرگوں جو چیز اپنے بڑے فرمارے گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے، تیسرے مہینے میں سروزہ کے ذریعے سے، 3 سروزہ کے بعد 10 دن کے ذریعے سے، 10 دن کے بعد چھلنے کے ذریعے سے، چھلنے کے ساتھ میں ملکوں کے ذریعے سے، ملکوں کے ساتھ ساتھ 1 مہینے عالم کی ساری زبانوں کی نصرت کے ذریعے سے اپنی عورتوں کو دائی بنائیں گے. کون کون تیار ہے؟ جتنے لوگوں کے چھلنے لگ چکے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دو. ٹائم کم ہے، اب ہاتھ اٹھا دو. اب کھڑے ہو جاؤ، 2 مہینے ملک کے لیے جائیں گے، ذرا کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. چل سمجھ گئے نا میری بات؟ بھائی ہمارے لقبہ دے رہے ہیں، جتنے کے چھلنے لگے مسکرات میں، بات پوری میں مسکرات نہیں کر رہے نا بھائی، ذرا کھڑے ہو جاؤ. چھلنے جن کے لگ گئے اللہ نے سعادت دی کہ وہ 40 دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گئے. تم بھی گئے اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ بیٹھو نام یار خدا کے بندے، کھڑے رہو، بیٹھنا نہیں. چلو جلدی جلدی نام لکھو. بیرون خرچ کے ساتھ سے بولو، مہینہ بولو، خرچ بولو. کہاں ہے بھائی تمہارے اچھے، کہاں ہے؟ چلو لو. سارے 2 ماہ جانے والوں کی 1 تاریخ ہو جائے تاکہ تفقد میں آسانی ہو جائے، جماعتوں کے بننے میں آسانی ہو جائے. اس کے لیے سب تیار رہو کہ صاحب تم مہینہ کو سا بھی دو. مشورے سے انشاءاللہ سب کا 1 مہینہ تفقد کریں گے. تو بھائی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، اللہ قبول فرماوے. اچھا بھائی دوستوں بزرگوں ادھر لکھ لو نام، جلدی جلدی لکھو. چل حق صاحب جلدی چلو، قلم اور تجارت باقی ہے آپ کی. اچھا بھائی دوستوں بزرگوں دیکھو مختصر بات یہ ہے کہ جن ساتھیوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرما دی وہ اپنی عورتوں کے ساتھ میں 10 دن لگا چکے ہیں، اپنی عورتوں کے ساتھ میں 10 دن عشرہ لگا چکے ہیں. ادھر ہاتھ اٹھاؤ. اب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، ٹائم کم ہے بھائی، کھڑے ہو جاؤ. 10 دن والے کھڑے ہو جاؤ. دیکھو بہت ساتھ ساتھ فرما رہے 10 دن والوں کو چھوڑو مت، آگے کا کام دو ورنہ بیٹھ جائیں گے. چلو بھائی چھلنے کے لیے مہینے کے ساتھ لکھاؤ. چلو لکھو جی، ادھر لکھو. چلو مہینہ بولو، سب کا 1 مہینہ طے کریں گے تفقد سے. چلو چھلنے کے لیے جانا ہے. قبول فرما. اچھا ماشاءاللہ تشریف. اچھا دیکھو ایک بات تو یہ طے کرو، سارے حلقے والے انشاءاللہ جن کے 3 مرتبے سیروزہ لگ چکے ہیں ان کو سب کو انشاءاللہ عشرے کی جماعتیں بنا کر نکالیں گے. ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو ضروری ہے، بڑے فرما رہے کہ سیروزہ والوں کو 10 دن میں لاؤ، 10 دن والوں کو چھلے میں لاؤ، چھلے والوں کو ملک میں پھراؤ ورنہ وہ ہر پہ آ کر سمجھ جائیں گے. اس کے لیے کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات جو آپ سے عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے دوستوں بزرگوں، ہمارے بڑے فرما رہے ہیں دیکھو اب تک کے اس ملک میں اتنی قربانی ہو گئی، اس قربانی پر اللہ کی طرف سے 2 میں سے فیصلے ہو جاتے. یا تو خدا اس ملک کے انسانوں کو ہدایت دے دیتا اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ ان کا صفایا کر دیتا. لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرما اللہ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں کو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اس کام کو شروع کرتے وقت صرف اس ملک کی نیت دیکھی، سارے عالم کی نیت کر کر اس کام کو شروع کیا ہے. پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کے لیے قربانی کی ایک مقدار مطلوب ہے. جس دن قربانی اس مقدار کو پہنچ جائے گی اللہ پورے عالم میں ہدایت کو چلا دے گا. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ قرآن میں فرمایا صحابہ مکے سے چلے، مدینے سے چلے، ملکوں میں چلے گئے اور محنت کرتے کرتے اپنی خبروں کو بنا دیا. ان کی قربانی پر اللہ نے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیا. جب تک کے ساتھی اپنے علاقوں سے جان و مال کے ساتھ ملکوں میں نہیں نکلیں گے اور محنت کرتے کرتے چاروں طرف سے ملکوں میں ان کے مرنے کی خبر نہیں آئے گی، اس وقت تک
تک اللہ عالم میں ہدایت کو نہیں پھیلائیں گے. دوستو اللہ نے کام دیا ہے، نبیوں والا کام، صحابہ والا کام. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نیال کے بزرگ تھے، ان کے نام سے جن بھاگ جایا کرتا تھا. پڑھنا پھونکنا دور کی بات ہے، حضرت کے نام سے ایک دھن سوار تھی. سارے مسائل کا حل دعوت میں ہے. بھٹکوں کو ادھر ادھر سوئی کے تاگے سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک کے مسائل کا حل کس پہ ہے؟ دعوت پہ ہے. ارے نبیوں والے کام سے اصلاح نہیں ہوگی تو پھر کس کام سے ہوگی؟ سارے نبی محنت کرے، اسی سے ہدایت ملی، قیامت تک اسی سے ہدایت ملے گی. اس یقین کے ساتھ میں کرو دعوت کا کام کہ سارے مسائل کا حل اللہ نے اس کام کے اندر میں رکھا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں کیا کہوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر یقین تھا کہ فرمایا کہ آپ ایسے متقی تقوی کے معیار پہ پہنچے ہوئے تھے، آپ کے نام سے جن بھاگ جاتا تھا. ایک ساتھی آیا پریشان، حضرت نے کہا کیا بات ہے؟ حضرت میری بیوی پر خبیث جن سوار ہو گیا. ارے جا کے اس سے کہہ دے، مولوی الیاس نے کہا چلا جا، تو اللہ کے راستے میں چلے جا. بابا عبدالوہاب صاحب نے سنا، میں کانوں سے سنا، دوسری باتیں بول رہا ہوں آپ کو قرآن کی نشست میں. بابا عبدالوہاب صاحب فرماتے وہ ساتھی گیا، جا کر اس نے کہا مولوی الیاس نے کہا چلا جا، تو بھاگ گیا اور وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا. لیکن آپ عملیات کی چکر میں نہیں پڑے. ہاں اللہ نے نبیوں والا کام دیا، یہ الفاظ ہے بابا عبدالوہاب صاحب کے. نبیوں والا کام دیا خدا نے، نبیوں کا ختم نبوت والا کام اللہ نے دیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام اتنا اونچا ہے جو اس راستے میں چلنے والوں کو مسکراتے ہوئے دیکھے گا خدا اس کو بھی قیامت کے دن بخش دے گا. اور وہ ایک شخص آیا پریشان، حضرت نے کہا کیا بات ہے پریشان نظر آ رہا؟ حضرت میری بیوی کی ڈیلیوری کا وقت ہے، تڑپ رہی ہے، جان کا خطرہ ہو رہا ہے. حضرت ارے چلا 10 دن چلے جا، اللہ تیرا کام بڑھائیں گے. اللہ اکبر، بیوی تڑپ رہی ہے، جان کا خطرہ ہے، قربان جا یقین کے، 10 دن چلا جا. فرمایا چلے گیا 10 دن اللہ کے راستے میں. 10 دن کے بعد میں وہ سوچا بیوی تو مر گئی ہوں گی، پہلے گھر جاؤں گا، بعد میں اس کے بعد حضرت کے پاس میں جاؤں گا. گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی بچہ دونوں کھیل رہے ہیں. اور پھر وہ حضرت کے پاس آیا، حضرت نے کہا ارے تو آ گئے ہو، تو میں تیری بیوی کا کیا ہوا؟ حضرت بیوی بچہ دونوں مزے میں ہے. فرمایا دیکھا اللہ کام بناتا ہے، 30 دن اور کر لے، چلو پورا کر لے. سارے مسائل کا حل دعوت میں ہے. اللہ نے ہمیں کام عطا فرمایا ہے. اس سے فرماتے جان و مال کے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں، خدا تمہاری جانوں میں مالوں میں برکت عطا فرمائے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کرتے مالدار بن گئے، تم کماتے کماتے کمدار بن گئے. ایک مرتبہ پرانوں میں مفتی ضرور احمدی صاحب نے فرمایا کتنا لگانا جی اللہ کے راستے میں، اس کا آخری حق کیا ہے؟ یہ نشان صحابہ لگا کے گئے. بولے کون لگا کے گئے؟ صحابہ. کون کرے گا مہمانی؟ مختصر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا. گھر لے کے بیوی سے کہا جو کچھ ہے رکھ دے. مہمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا کہ میرا آپ کا فاقہ ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، ہمارا تو فاقہ ہے. فرمایا بچوں کو بہلا کے سلا دے اور چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دے، مہمان کھا لے. بچوں کو بہلا کے سلایا، چراغ بجھا دیا، مہمان کھا لیا. اور ان کی شان میں آیت نازل ہو گئی. مفتی صاحب نے فرمایا قیامت تک کے دائیوں کو بتایا. کیا بتایا؟ کتنا لگا اللہ کے راستے میں؟ اتنا لگا، لگاتے لگاتے تو بھوکا ہو جائے، تیری بیوی بھوکی ہو جائے، تیرے معصوم بچے بھوکے ہو جائے، اس پر بھی لگا دے. یہ اس کے لیے دوستوں بزرگوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو جتنا جان و مال لے کر دور اللہ کے راستے میں جائے گا اللہ موت تک دین میں استقامت عطا فرمائیں گے. اس کے لیے ارادہ کرو موت کی آخری سانس تک اللہ کے دین کا کام کریں گے. بولو انشاءاللہ. اس کے لیے کھڑے ہو کر جتنے ساتھیوں کے 4 مہینے لگ گئے ادھر پہلے ہاتھ اٹھا دو اور کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ. 5 مہینے ملکوں کا سفر کریں گے. ارے میں تم سے ہی کہہ رہا ہوں بات، کھڑے ہو جاؤ، خدا کے بندو کھڑے ہو جاؤ. بہت دیر ہو گئی. مسئلہ میرے لیے آپ کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے. 5 مہینے مہینہ لکھاؤ، خرچ لکھاؤ، مہینہ خرچ. جلدی 2-3 بڑھو جی، پیچھے نکو جی، مول صاحب ادھر آ گیا. اور ایک آدمی کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو. دیکھو بیٹھنا نہیں،
بیٹھنا کسی کو نہیں ہے، کھڑے رہ جاؤ. چلو 40,000 سے لے کے 3 لاکھ تک. عبد القادر صاحب بولے 1 لاکھ روپے خرچ، سب سے کم خرچہ ہے 40,000 کا. جلدی نہیں بتاؤ، 40 سے 3 لاکھ تک بتاؤ. نام لکھے بعد بیٹھو، خرچ لکھو، مہینہ لکھو، مسجد لکھو. اب بعد میں پوچھو خیریت. اب خیریت ایک سے نام لکھو جلدی جلدی. اچھا میں دیکھو آخری بات آپ سے عرض کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی دوستو ذرا ساتھی ادھر متوجہ ہو جاؤ. اب تو ماشاءاللہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ تو ہوا میں اڑیں گے انشاءاللہ، اور ملکوں کے اندر بھی اپنا شیئر ڈالیں گے. تو جن کے 4 مہینے لے لگے وہ دیکھتے رہ جاؤ گے. ارے بولو، جن کے ہندوستان میں 4 مہینے لے لگے وہ دیکھتے رہ جاؤ گے کہ سارے خیر لوٹ لے اور ہم مردار دنیا کے پیچھے ہی پڑے رہے، اور نے 6 ملکوں کا سفر کر لے اور ہم لوکل میں ڈھونڈتے رہے. ارے بولا ایسا ہو سکتا نہیں. ذرا ہاتھ اٹھاؤ جن کے 4 مہینے لے لگے. ارے جن کے نہیں لگے ہندوستان میں 4 مہینے وہ ہاتھ اٹھاؤ. کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ. چلو مہینے 2 مہینے کے اندر سفر کرنا ہے، نام لکھو جی. چلو بس. اچھا بھائی آگے آ جاؤ، دعا کر لیں گے. آگے آ جاؤ، آ جاؤ. اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مستعد مجمع ہے ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے ماشاءاللہ. کیا بھائی کچھ کھیلا نہ تھا، دعا کر لیں. درود شریف پڑھ لو. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وعنت الوجوہ للحی القیوم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. مولا تو نے ہم جیسے نااہلوں کو اس کام میں لگا دیا. مولا کام کیا کرتے، ہم تو کام کو بگاڑنے والے ہیں. دعوت کا سلیقہ عطا فرما دے، دعوت کی بصیرت عطا فرما، دعوت کی حکمت عطا فرما دے. مولا تو نے ہی صحابہ کے دلوں سے خرابیوں کو نکالا اور خوبیوں کو تو نے ہی ان کے دل میں بھر دیا. اے اللہ ہم تو صحابہ سے زیادہ محتاج ہے. صحابہ نے حضور کی صحبت پائی، آسمان سے فرشتے کو وحی لاتے ہوئے دیکھا. مولا ہم تو ان سے زیادہ محتاج ہے. ہمارے دلوں سے بھی خرابیوں کو نکال دے، ہمارے دلوں میں بھی خوبیوں کو بھر دے. مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمیں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما. امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما. امت کے ایک ایک فرد کے اندر میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما. امت کے ایک ایک فرد کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ امت کے ہدایت کے فیصلے فرما. مولا ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما. قدم قدم پہ مدد فرما، قدم قدم پہ نصرت فرما. قدموں کے بچھڑ جانے سے ہماری حفاظت فرما. ثابت قدمی نصیب فرما. مراشد امور الہام فرما. مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما. غیبی تائید شامل حال فرما. مومنین کاملین میں ہم کو داخل فرما. ایمان کا کمال ہمیں نصیب فرما. بھلائیوں کا شوق نصیب فرما. برائیوں سے نفرت پیدا فرما. اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما، تمام احوال کو درست فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت دے، مقروضین کے قرضوں کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. جتنے پریشان عالم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو غلط مقدمات سے پھنسے ان کو بری فرما. جتنی بے نکاح لڑکیاں بیٹھی ان کے لیے نیک صالح شوہروں کا انتظام فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. دینی مراکز کی حفاظت فرما. دینی مکاتب کی حفاظت فرما. مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما. رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے طرف سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.